आज फिर शबीर ने अपनी बीवी के उकसाने पर बूढ़े बाप को बहुत मारा और इसकी टांग टूट गई। बाप पाँव पड़ता रह गया कि मुझे यतीम खाने छोड़ आओ, मारो नहीं। सुबह बाप यतीम खाने जाने लगा तो बहू को लगा मुफ्त का नौकर जा रहा है, तो उसने शौहर से कहकर अब्बा को कमरे में बंद करवा दिया। और जब रात को इसकी बेटी आई तो बाप को चोरी छुपे वहां से ले गई। जब शबीर को पता चला तो वो आग बगोला हो गया और बीवी को साथ लेकर बहन के घर जाने लगा। तो दरवाज़ा खोलते ही इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाहर तू मेरे कहे बगैर बाहर कैसे निकला, बता मुझे। घर के बाहर गली में एक तमाशा सा लग गया था, क्योंकि शबीर आज फिर अपने बाप को गली में मार रहा था। वैसे भी वो अच्छा खासा जानदार किस्म का नौजवान था और हर वक्त गुस्से में रहता था, हर किसी से लड़ता झगड़ता था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि शबीर का हाथ रोक सके। बूढ़ा बाप इसके सामने हाथ जोड़े रो रहा था कि अब नहीं जाता, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन शबीर का गुस्सा था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। न शबीर के अंदर लिहाज था न दिल। सगे बाप पर हाथ उठाते हुए इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती थी। चंद नौजवानों ने आगे बढ़कर कुछ हिम्मत की और इसे कहा कि बस भी कर दो, तुम्हारे बाप की नाक से खून बह रहा है, आइंदा नहीं जाएगा वो बाहर। डरते डरते नौजवानों ने ये बात कही थी, क्योंकि जानते थे कि शबीर जब गुस्से से पागल होता है तो अंधा हो जाता है, फिर किसी का लिहाज नहीं करता। बूढ़ा बाप लंगड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी बीवी मुस्कुराकर अपने बूढ़े ससुर की बेबसी देख रही थी। वो बेचारा लंगड़ाते हुए चारपाई पर बैठकर सिसकियों से रो रहा था। फिर सामने खड़े अपने 7 साला पोते से कहने लगा, पानी 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 पुत्र, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। लेकिन माँ ने बेटे को इशारा किया कि पानी मत पिलाना। पोता भी डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। माँ के आगे तो वो सांस भी नहीं लेता था। किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। जून का महीना था, गर्मी अरूज पर थी और इस पर इस बूढ़े शख्स का हलक कांटे की तरह खुश्क था, और इस पर बेरहम बहू ने पानी तक नहीं दिया। बेचारा रोते रोते सो चुका था। शबीर अपने बाप को मारने के बाद 3 पराठे खा कर ही कुछ ठंडा हुआ था। वो कहने लगा, आज के बाद अगर इसने एक कदम भी बाहर निकाला या भागने की कोशिश की तो मुझे बता देना। इस बार तो मैं इसकी टांगें ही तोड़ डालूंगा। मैं इसका वो हश्र करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। ताकत जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो वो खुद को खुदा समझ बैठता है। ना इसे रिश्तों का लिहाज रहता है, ना ही कोई मुरव्वत। जब से शबीर ने कमाना शुरू किया था और बाप की कमर झुक गई थी और वो बीमार रहने लगा था, शबीर की वालदा के इंतकाल के बाद घर का निज़ाम दरहम बरहम होने लगा। तो शबीर कहने लगा कि अब्बा मेरी शादी कर दो, घर को संभालने के लिए भी कोई होनी चाहिए। शबीर के वालिद खालिद को अपनी भांजी बहुत पसंद थी। वो काफ़ी सुलझी हुई थी और घर के काम काज से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। खालिद ने कहा कि मैं कल ही अपनी बहन से बात करता हूँ, तो शबीर ने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं नहीं करूँगा इस काली कलोटी से शादी। वालिद कहने लगा, बेटा वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी है, काफ़ी सुलझी हुई भी है, खिदमत गुजार भी है। वो कहने लगा, लेकिन मुझे नहीं करनी इससे शादी। मैं शादी उसी से करूँगा जिसको मैं पसंद करता हूँ। बस आप तैयार रहना, मैं खुद जाऊँगा आपको लेकर उस लड़की के घर। पूरे इलाके में अंजुमन अपने बद इखलाकी की वजह से मशहूर थी। ज़बान दराजी की वजह से कोई भी इसके घर रिश्ता लेकर नहीं जाता था। हालांकि देखने में वो खूबसूरत थी, लेकिन हद दर्जा बदतमीज़ और बद इखलाक थी। उम्र में वो शबीर की ही हम उम्र होगी। जब कोई रिश्ता नहीं आया तो इसने शबीर के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा लीं। वो जानती थी कि अकेला अकेला नौजवान है, घर में ना सास है ना कोई और, इसलिए अपनी हुक्मरानी और अपनी मर्जी चलाएगी। जब खालिद शबीर के साथ अंजुमन के घर के दरवाजे तक पहुंचा तो इसकी रंगत उड़ी थी। वो कहने लगा, बेटा तुम इन लोगों के घर क्यों आए हो? इनकी बेटी तो बड़ी बद इखलाक है। पूरा मोहल्ला इसकी बेटी के नाम से कानों को हाथ लगाता है कि बड़ी बदजबान और बद इखलाक है। शबीर कहने लगा, मुझे अंजुमन पसंद है और मैं शादी इसी से करूंगा। ये सुनकर खालिद कहने लगा, बेटा अक्ल के नाखून लो, इस लड़की के घर तो कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आता, क्योंकि सभी इस लड़की से पनाह मांगते हैं। शबीर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। अब्बा जल्दी कर। दरवाज़ा शबीर ने ही खटखटाया था। अपने घर पर अंजुमन का रिश्ता देखकर तो इसके माँ बाप ने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि कोई तो इनकी बेटी का रिश्ता लेकर आया,
ورنہ تو کوئی بھی ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، کیونکہ ہر ایک سے انجمن کا جھگڑا ہوتا تھا، ہر ایک سے وہ گالی گلوچ کرتی تھی، بد زبانی کرتی تھی، اور بدتمیزی کرنے میں تو جیسے اس کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ خالد کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بنائے، لیکن بیٹا بضد تھا۔ شبیر نے اپنی ہی کی تھی۔ خالد نے رشتہ مانگا تو ان لوگوں نے فوراً سے حامی بھر لی، جیسے شبیر پہلے سے ہی سب کچھ طے کر کے خالد کو بس رشتہ پکا کرنے کے لیے ہی لایا تھا، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ تک پکی کروا کر ہی وہاں سے اٹھا تھا۔ گھر آتے ہی خالد نے شبیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا دیکھو، ایک عورت ہی گھر کی بنیاد بناتی ہے اور آگے ہی اس کی نسل چل کر خاندان کو پروان چڑھاتی ہے۔ اگر بنیاد ہی اچھی نہ ہو تو پھر وہ گھر جنت سے جہنم بن جاتا ہے، اس لیے شادی کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تمہاری ماں کا میرے ماں باپ نے انتخاب کیا تھا، اور تمہاری ماں میری چچا زاد تھی۔ تمہارے سامنے اس نے کتنے اچھے طریقے سے گھر کو چلایا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اگر تمہاری پھپھو کی بیٹی آ جاتی تو وہ گھر کو سنبھال لیتی۔ ایک بار پھر سوچ لو، شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ شبیر کہنے لگا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، شادی میں انجمن سے ہی کروں گا۔ بہرحال خالد بیٹے کے آگے ہار مان چکا تھا۔ 1 مہینے بعد بارات لے کر انجمن کے گھر چلا گیا۔ نہ تو اس لڑکی میں کوئی شرم تھی نہ حیا، وہ ہنس ہنس کر شبیر سے دلہن بنی باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی رخصت ہو کر خالد کے گھر آئی تو کہنے لگی کہ میرا دل اس چھوٹے سے کمرے میں گھٹ رہا ہے، اپنے باپ سے کہو کہ اپنا کمرہ ہمیں دے دیں، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ گھر میں آتے ہی اس نے ایک فساد سا برپا کر دیا تھا۔ شبیر کہنے لگا، آج کی رات تو یہاں گزار لو، ابا دوا کھا کر سو گئے ہیں، میں کیسے انہیں جگا سکتا ہوں؟ لیکن انجمن نے کچھ نہیں سنا۔ وہ کہنے لگی، ابھی کے ابھی اپنے باپ کو جگاؤ اور میرا سامان دوسرے کمرے میں رکھو، میں اس کمرے میں نہیں سونے والی۔ رات کے 1 بجے کا وقت، جب شبیر نے سوئے ہوئے باپ کو جگایا کہ وہ صحن میں چارپائی پر سو جائیں، کیونکہ اس کی بیوی انجمن کو چھوٹا کمرہ نہیں بڑا کمرہ چاہیے۔ خالد نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری، جانتا تھا کہ انجمن آتے ہی کوئی نہ کوئی تماشا ضرور لگائے گی، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں تھا، اور انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کی رات ہی اسے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چارپائی صحن میں بچھائی اور لیٹ گیا۔ اگر اپنی بھانجی کو لے کر آیا ہوتا تو حالات کچھ مختلف ہوتے، لیکن جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے وہ چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے پسینے چھوٹ رہے تھے، کمرے میں تو پھر کچھ پنکھے کا آسرا تھا۔ رات بھر شبیر اس کی چیزیں ادھر سے ادھر کرتا رہا، اور وہ انجمن ملکہ بن کر بیٹھی رہی۔ آتے ہی اس نے اپنی بات منوائی تھی۔ صبح دیر تک انجمن اور شبیر کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ ناشتہ خالد نے خود بنایا اور کر لیا، ویسے بھی بیمار رہتا تھا۔ چھوٹا کمرہ دیکھا تو پورا خالی تھا۔ اس نے وہیں ٹوٹی ہوئی چارپائی اپنے کمرے میں رکھی اور لیٹ گیا، کیونکہ پنکھا چل رہا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا، بڑا کمرہ اس کا اور اس کی بیوی کے پاس ہی تھا۔ شبیر چھوٹے کمرے میں ہی رہتا تھا، اس لیے اپنے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں اسے نہ سکون مل رہا تھا نہ چین، لیکن پھر بھی وہیں پر لیٹا رہا۔ دوپہر کو جا کر دونوں کا کمرہ کھلا تھا، اور بازار سے جا کر شبیر اس کے لیے نان چنے لے کر آیا تھا، لیکن ایک بار باپ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے۔ 3 دن سے بازار سے ہی کھانا آتا رہا۔ خالد نے شبیر سے کہا کہ بیٹا، بہو کو بولو کہ اب گھر سنبھال لے، بازار کا کھانا مجھ سے روز روز نہیں کھایا جاتا۔ تو شبیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے میری بیوی کو آئے ہوئے، اور میں اسے کچن میں کھڑا کرتا اچھا لگتا ہوں کیا؟ ابا، اگر آپ سے بازار کا کھانا نہیں کھایا جاتا تو آپ خود پکا لیں۔ خالد تو بیٹے کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 1 مہینہ انجم نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب گندگی گھر میں بڑھ جاتی تو دل جلاتے ہوئے خالد خود ہی جھاڑو پوچھا کر لیتا۔ گھر کی صاف صفائی کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی کی بڑی یاد آتی تھی۔ اس کی بیوی تو گھر کو چمکا کر رکھ دیتی تھی، لیکن اچانک ہونے والے ہارٹ فیل نے خالد کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بیوی کیا دنیا سے گئی، اس کا تو گھر ہی اجڑ کر رہ گیا تھا، اور آنے والی بہو کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو محلے کی خبروں میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی کہ اس کے گھر میں باپ اور بیٹے کا جھگڑا کیوں ہوا۔ سامنے سریا خالہ کی بہو کے ساتھ جھگڑا کس بات پر ہوا، اس کی دلچسپی اپنے گھر کے علاوہ محلے کے ہر گھر میں تھی۔ کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی، اور رات کو شبیر بھی وہیں سسرال سے کھانا کھا کر واپس آتا۔
خالد تو جیسے اکیلا پڑ گیا تھا۔ پہلے تو بیٹا پھر بھی باپ سے بات چیت کر لیا کرتا تھا، کبھی باپ کا احساس بھی کر لیتا تھا، چائے بنا کر بھی دے دیتا، لیکن اب تو لگتا تھا جیسے خالد ایک غیر ضروری چیز ہے جس کی اس گھر میں کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ بہو سے کیا شکایت کرتا جب بیٹے کے تیور ہی سے اچھے نظر نہیں آ رہے تھے؟ ہاں، اگر کوئی اچھی لڑکی شبیر کی زندگی میں آتی تو اسے اچھی باتیں سمجھاتی، لیکن انجمن تو اسے خالد کے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی دیکھتی کہ شبیر اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے، پیر دبانے لگا ہے، تو کہتی کہ یہاں کیا کر رہے ہو، چلو کمرے میں آؤ۔ اسے تو ذرا بھی سسر کا لحاظ نہیں تھا۔ شبیر فوراً سے باپ کو چھوڑتا اور انجمن کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ شبیر نے خالد کو بالکل وقت دینا چھوڑ دیا تھا، وہ پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ دوسری طرف گھر کی صفائی ستھرائی کے کاموں میں انجمن نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ خالد ہی 2 دن بعد گھر کی صفائی کرتا۔ انجمن کہنے لگی، ابا جی ایسا کریں کہ بازار کا سامان بھی آپ ہی لے کر آیا کریں، شبیر تو ویسے بھی دیر سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں لینے مجھے ہی بازار جانا پڑتا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ خالد کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹا، جو کچھ تم نے منگوانا ہو مجھے بتا دو، لیکن انجمن کو شاید بہانا چاہیے تھا۔ پہلے تو اس نے خالد سے سبزی منگوائی، وہ سبزی لا کر ابھی بیٹھا ہی تھا، ابھی ٹھیک سے اس کا سانس بھی اعتدال پر نہیں آیا تھا کہ وہ کہنے لگی، ارے میں تو بھول ہی گئی، آٹا بھی ختم ہو گیا ہے، ابا جی ایسا کریں آٹا بھی لے آئیں۔ وہ بیچارہ پھر سے اٹھا اور جا کر آٹا لے کر آیا، پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا تو کہنے لگی، میں تو بھول گئی، نمک اور لال مرچ بھی ختم ہیں، جائیں ابا جی نمک اور لال مرچ لے کر آئیں۔ اس بار خالد کو غصہ آیا تھا، وہ کہنے لگا، میں نہیں جا رہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جو سامان منگوانا ہے ایک بار منگوا لو، ویسے بھی گھر سے کافی دور بازار ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو شاید اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ بوڑھا باپ 4 چکر تو بازار کے نہیں لگا سکتا۔ خالد کا یہ کہنا تھا کہ انجمن بھڑک اٹھی، کہنے لگی، مفت کی روٹیاں توڑنی آتی ہیں بوڑھے باپ کو، ارے میں کون سا اپنے خاندان کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، تمہارے لیے ہی پکا رہی ہوں، ارے تمہارے تو نخرے بہت ہیں، آنے دو شبیر کو، میں کہہ دوں گی کہ بھائی میں اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، نہ ہی یہ میری ذمہ داری ہے، پورا دن میں تم باپ بیٹے کی کھانے پینا اور باقی کام کرتی رہوں، اور ذرا سا بازار کے 2 چکر کیا کاٹ لیے مجھے باتیں ہی سنانی شروع کر دیں۔ ارے میں نے آج تک کبھی اپنے سگے باپ کی نہیں سنی، تو کون ہوتا ہے مجھے باتیں سنانے والا؟ انجمن نے اپنی زبان کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی تو زبان ایسی چلی کہ آس پاس کے گھر والے اپنی چھتوں سے دیکھنے لگے کہ گھر میں ہوا کیا ہے۔ خالد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، اچھا اچھا چپ کر جا، میں لے آتا ہوں، نمک مرچ مسالے جو تمہیں چاہیے، بلکہ ایسا کرو بتا دو جو بھی تمہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگی، بھاڑ میں جائے تم لوگوں کا گھر اور گھر کے کام کاج، میں کچھ نہیں پکا رہی، اپنے بیٹے سے کہنا کہ پکا پکایا لے آئے کہیں سے، میں نے ٹھیکہ نہیں دے رکھا اس کے گھر کا اور اس کے بوڑھے باپ کا۔ ارے گرمی کیا صرف تمہارے لیے پڑی ہے؟ 2 چکر بازار کے لگا کر تم کہہ رہے ہو کہ تم سے بازار تک جایا نہیں جاتا، کیا میں لوہے کی بنی ہوں جو اس گرمی میں کھانا پکاؤں، روٹیاں پکاؤں؟ کیا میں نہیں تھکتی، مجھے گرمی نہیں لگتی؟ وہ تو ایسی شروع ہوئی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار خالد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یہ دیکھ بیٹا، اپنی زبان بند کر لے، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، لیکن انجمن کی زبان کو تو جیسے بریک ہی نہیں لگی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ خالد کو باتیں سناتی رہی۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچا کر مسجد میں گیا تھا، باقی کا وقت اس نے وہیں گزارا۔ وہیں مولانا صاحب نے کھانا بھی کھلا دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ واپس آیا تو شبیر بڑے غصے سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ خالد کو دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ارے میری بیوی کو آئے ہوئے بھی وقت کتنا ہوا ہے اور آپ نے فساد کرنا شروع کر دیا ہے۔ خالد کہنے لگا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ جو منگوانا ہے ایک ساتھ منگوا لو۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لیا اپنے باپ کو، کتنا جھوٹ بولتا ہے، کیا ہوا جو میں بھول گئی، میں بھی انسان ہوں، کیا بھول نہیں سکتی؟ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری میری ہے، تمہارے باپ کو بس اس چیز کا غم ہے کہ ان کی بہن کی بیٹی کیوں نہیں آ گئی، میں کیوں آ گئی، تب سے ہی میرے پیچھے پڑے ہیں، میرے ہر کام میں انہیں نقص نظر آتا ہے، ہر چیز پر نوکا ٹوکی کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے میری ساس نہیں مری، سسر مر گیا ہے، یا پھر ساس مرتے مرتے ہی سسر کو اپنی روح پھونک گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی، بین ڈالنے لگی، ہائے ہائے میری قسمت کہاں آ کر پھوٹی ہے،
کاش کہ میں یہ شادی ہی نہ کرتی۔ دنیا کو تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے، بہو اسے سنبھالتی نہیں ہے۔ ارے سے کیا پتا یہ سسر نہیں ہے، پورا سسرال ہے۔ میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی اس شخص نے۔ شبیر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ارے وہیں کر لیتے جہاں تمہارا باپ چاہتا تھا۔ اس نے تو وہ وویلا مچایا کہ خالد اس جھوٹی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار شبیر نے اس وقت اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور خالد کو تو لگا جیسے وہ جیتے جی ہی مر گیا ہے۔ پانچوں کی پانچوں انگلیاں خالد کے چہرے پر چھپ چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا کبھی اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ پیچھے کھڑی انجمن مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ خالد کی نظریں زمین پر جیسے جھک گئی تھیں۔ بے جان وجود کے ساتھ وہ وہیں پر چارپائی پر ڈھہ گیا۔ آج بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نہ زلزلہ آیا اور نہ ہی آسمان کی کوئی آفت ٹوٹی۔ ایک وہ بھی دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو زمین میں زلزلے آتے ہیں، آسمان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ بلکہ خالد کو یاد آنے لگا کہ جب وہ چھوٹا ہوتا تھا تو کبھی کبھی آسمان کا رنگ زرد سا پڑ جاتا تھا تو خوف سے پورے گاؤں والوں کے دل کانپ اٹھتے تھے کہ آج کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے، شاید کسی نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے، یا پھر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا کوئی ناجائز قتل ہو گیا ہے۔ تبھی آسمان پر اللہ کا غصہ ظاہر ہوا ہے۔ تب لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا، خدا کا خوف تھا۔ شاید تب ایسی لالی دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ اپنے اعمال کو درست کر لیتے تھے۔ لیکن آج تو جیسے خالد کے گھر پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، لیکن شبیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ انجمن کے تو جیسے دل میں بہاریں لوٹ آئی تھیں، وہ جو چاہتی تھی شبیر وہی کرتا تھا۔ پہلی بار خالد کو اپنی بیٹی یاد آئی تھی، جس کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے اور 7 سال سے وہ بیرون ملک میں تھی۔ وہاں سے نہ کبھی فون آیا، نہ کبھی خیر خیریت پوچھی گئی۔ وہ کہاں تھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ لندن گئی تو دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جب تک وہ تھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، لیکن شادی کے بعد تو وہ ایسی پردیس کی ہو گئی کہ پلٹ کر کبھی دیکھا تک نہیں۔ کاش کہ وہ ہوتی تو خالد کی کوئی سنوائی تو ہوتی۔ بڑی شدت سے اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ کاش کہ اس کی بیٹی اس کے پاس آ جائے، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ انجمن حاملہ ہو گئی، ایک بیٹے کو جنم دیا، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خالد اب اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو 100 باتیں سناتی تھی۔ شبیر سے جھوٹ بول کر خالد کو مار پڑواتی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ شبیر کا ہاتھ کھل گیا تھا۔ کبھی کبھی خالد کا دل چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جائے، کہیں اور چلا جائے، لیکن وہ اسے جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ گلی میں جا کر بیٹھ جاتا، کوئی اسے خیر خیریت پوچھ لیتا یا شبیر یا انجمن کے بارے میں ذرا سی بات کہہ دیتا تو وہ گلی میں آ کر شور مچاتی، تماشا لگاتی کہ آنے جانے والے لوگوں سے تم بہو کی باتیں کرتے ہو، میں شبیر سے شکایت لگاؤں گی۔ پہلے خود پورے محلے میں تماشا لگاتی، خالد کو ذلیل کرتی، اور جب اس کا دل نہیں بھرتا تو شبیر کو کہتی اور وہ گلی میں لے جا کر اپنے باپ کو مارتا۔ گلی والے یہ دیکھ کر ڈر جاتے کیونکہ وہ پوری گلی میں بدمعاش مشہور تھا اور انجمن کے مزاج سے ہر کوئی واقف تھا۔ اس کا بچہ 7 سال کا ہو گیا تھا، اپنی ماں کے اشارے پر چلتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ ماں کتنی خطرناک ہے۔ کبھی کبھی دادا کے پاس آتا تو اس کے پاؤں دباتا، لیکن جیسے ہی انجمن کی نظر پڑتی وہ اپنے بیٹے پر چلانے لگتی کہ خبردار جو تم نے اس دادے کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اسے تو روز کی 10 گالیاں دیا کر، یہ اسی قابل ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ذہن میں ڈالتی رہتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے دادا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب بھی جب اس نے دیکھا کہ ماں کمرے میں چلی گئی ہے تو فٹافٹ سے مٹی کے گھڑے سے پانی نکال کر اس نے اپنے دادا کو دیا تھا، ساتھ ساتھ دادا کے بہتے آنسو صاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا دادا جی روئیں نہیں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی ابا کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، انہیں گلی میں لے جا کر بہت ماروں گا، دیکھ لینا، پھر ابا کو پتہ چلے گا کہ جب مار پڑتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ شبیر اپنے بیٹے پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتا تھا اور وہ بہت زور سے مارتا تھا، لیکن خالد اسے یہی کہتا ہے کہ نہ میرا بیٹا ایسا مت کرنا، اپنے باپ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ باپ تو اسی دن مر جاتا ہے جب بیٹا اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو زندہ لاش بن چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی زندہ لاش بن کر زندگی گزارے۔ بہرحال
ایک بار شبیر چند دنوں کے لیے دوسرے شہر چلا گیا اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں۔ انجمن بھی اپنے بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ پیچھے سے 15 سال بعد بیٹی پردیس سے واپس لوٹی تھی، یہاں تک کہ اس کا بڑا بیٹا 14 سال کا ہو چکا تھا، لیکن جب باپ کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی کو دیکھ کر باپ بھی دل برداشتہ ہو گیا، اسے گلے سے لگا کے رونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے شبیر کی اور انجمن کی ساری باتیں اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ یہ سب سن کر بیٹی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، ابا جی، میں آپ کو یہاں 1 منٹ نہیں رہنے دوں گی۔ شہر میں ویسے بھی میرا بڑا بنگلہ بن چکا ہے، آپ وہیں رہیں گے۔ وہ اپنے باپ کو چوری چھپے اپنے شہر والے بنگلے میں لے گئی۔ بیٹی کے بڑے گھر کو دیکھ کر خالد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ داماد بھی بہت عزت کر رہا تھا۔ بیٹی نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی، اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، بڑا کمرہ دیا۔ روزانہ اس کا نواسا اور نواسی اپنے نانا کے پاؤں دباتے تھے۔ حالانکہ دونوں بچوں نے بیرون ملک میں پرورش پائی تھی، لیکن بڑوں کا ادب کرنا جانتے تھے، کیونکہ بیٹی نے تربیت اپنے ماں باپ سے پائی تھی۔ البتہ شبیر شروع سے ہی کچھ آوارہ گرد قسم کا تھا، گلی محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ حالانکہ خالد نے کئی بار منع کیا تھا، لیکن وہ چھپ چھپا کر پھر بھی اپنے آوارہ دوستوں میں بیٹھتا اور ویسی ہی تربیت اس کے اندر چلی گئی۔ لیکن بہن بالکل برعکس تھی۔ داماد بھی اچھا تھا، دونوں ہی خالد کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جب شبیر واپس گھر آیا تب خالد کو نہ پا کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس سے زیادہ غصہ تو انجمن کو آیا تھا، کیونکہ اپنی چرب زبانی دکھانے کے لیے اسے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ اسے عادت تھی بدتمیزی کرنے کی، لیکن کرتی کس سے؟ شبیر سے کرتی تو اس کا تو ویسے ہی ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ جب باپ جیسی معزز ہستی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا تھا تو بیوی کیا چیز تھی؟ اور ایک بار اگر انجمن پر ہاتھ اٹھ جاتا تو جانتی تھی کہ پھر یہ ہاتھ اٹھتا ہی رہتا۔ اس لیے شبیر کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن گھر میں کوئی ایسا نہیں مل رہا تھا جس کی وہ شکایتیں لگاتی، مار پڑواتی اور ہنستی، اپنے دل کو تسکین پہنچاتی۔ وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے 10 دن بعد ہی رونا دھونا شروع کر دیا کہ ابا کو اپنی بہن کے گھر سے واپس لے کر آؤ، کیونکہ محلے والے بتا چکے تھے کہ تمہاری بہن آئی تھی اور تمہارے باپ کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ پہل تو شبیر نے توجہ نہیں دی، یہ سوچا کہ اچھی بات ہے، جھگڑا ختم ہوا۔ لیکن بیوی رونا دھونا مچا کر بیٹھ گئی کہ میرا گزارا نہیں، گھر کا کام آدھے سے زیادہ تمہارا باپ کرتا تھا، میں نہیں کر سکتی۔ دونوں ہی ارادہ کر چکے تھے کہ لڑ جھگڑ کر خالد کو واپس لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی ایک شخص بھاگا دوڑا آیا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا، شبیر، تمہاری دکان پر آگ لگ گئی۔ یہ سن کر شبیر کے ہوش اڑے۔ وہ بھاگا دوڑا اپنی دکان پر گیا تو دکان خاک ہو چکی تھی، سارا مال جل چکا تھا۔ وہ تو دھاڑے مار کر رونے لگا، اس کے سارے پیسے خاک بن چکے تھے۔ اس کا سارا کپڑا جو وہ بیچتا تھا وہ کالے رنگ کی خاک میں تبدیل ہو چکا تھا۔ روتا دھوتا گھر آیا تو انجمن بھی پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی، جس کمرے میں ہم رہتے تھے اس کی چھت گر گئی ہے، شکر ہے کہ ہمارے بچے کی جان بچ گئی۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی میرا بیٹا کمرے سے باہر آیا تھا، ورنہ تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ شبیر کہنے لگا، جب سے ابا جی گئے ہیں ہم پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ شاید میرے باپ کا کوئی نیک عمل تھا جو اس گھر میں عذاب نہیں آ رہا تھا، ورنہ جو کچھ تم نے مجھ سے کروایا ہے پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا، مجھ پر اگر یہ چھت نہیں گری تو وجہ میرے دادا کی دعائیں ہیں، لیکن میں بھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا تو ابا کو اور اماں کو دونوں کو گلی میں لے جا کر خوب ماروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مار پڑتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، دادا کی بد دعائیں لگ رہی ہیں آپ لوگوں پر، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب اچانک سے سلنڈر پھٹنے کی آواز کچن سے آئی اور پورا کچن آگ کی نظر ہو گیا۔ انجمن تو چلانے لگی، چیخنے لگی، ایک کے بعد ایک مصیبت ان لوگوں پر ٹوٹنے لگی۔ شبیر بہت پریشان تھا، اسے لگا کہ جیسے اس کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا، لیکن مولانا صاحب نے بھی اس کی ساری بات سن کر یہی کہا کہ سارا محلہ جانتا ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کتنی بے رحمی سے اسے مارتے تھے۔ اس کے بعد تو انجمن بیمار رہنے لگی۔ جب اس کی بیماری کی تشخیص کرائی گئی تو پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ یہ جان کر تو انجمن بہت روئی پیٹی کہ ایک بار مجھے ابا جی کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شبیر کہنے لگا کہ نہیں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ باپ سے جا کے معافی مانگوں، جس پر میں نے تمہارے کہنے پر ظلم اور زیادتی کی، یہاں تک کہ ہاتھ تک اٹھا لیا،
لگتا ہے کہ میں نے خود اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کیا۔ مجھ سے خوش نصیب تو میری بہن نکلی جس نے دنیا میں ہی جنت کما لی۔ آج وہ رو رہا تھا، پچھتا رہا تھا، اور یہ پچھتاوا اس کے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بننے والا تھا، کیونکہ ماں باپ زبان سے بد دعا نہیں بھی دیں تو دل سے نکلی ہوئی آہ اولاد کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟